अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी और प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नए मौजू के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अहलो अयाल और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा समाजी मसला हमें देखने को मिलता है वो भी यही है कि हमारा अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने घर वालों के साथ रवैया कुछ इस किस्म का होता है जो बाद में लड़ाई झगड़े का, नाराज़गी का और फिर कता ताल्लुकी का बायस बन रहा होता है। ख़ानदानों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, दुश्मनी होती है, चपकलिश होती है, वो सारा साल चल रही होती है और कई सालों पे मुहीत भी कभी कभी हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो छोटे बच्चों का घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ रवैया है वो भी बहुत नाखुशगवार होता है। तो इसी टॉपिक पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो यकीनन अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब की, जो कि इस टॉपिक के हवाले से आज भी हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा फ़र्क बताइएगा कि अहलो अयाल और रिश्तेदार कौन लोग होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था उनके साथ। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और रिश्तों के हुकूक़ के हवाले से आज जो आपने उन्वान मुरतब किया, यकीनन ये भी हमारी माशरती ज़िंदगी का, समाजी ज़िंदगी का और आइली ज़िंदगी का, ख़ानदान पर मबनी जो ज़िंदगी है उसके हवाले से बड़ा ही हिदायत बख्श एक उन्वान है, और इस पर बहुत तसल्ली के साथ गौर व गौस करना चाहिए और ठंडे दिल के साथ इसका तजिया करना चाहिए। दीन रहमत जो है इसके अंदर घराने के हवाले से और घराने में मौजूद किसी एक शख्स के साथ इर्द गिर्द जो रिश्तों की एक कहकशां खूबसूरत आबाद होती है उसके हवाले से इतनी ज़्यादा तालीमात मैसर हैं कि जो माहिरीन समाजियात हैं और बिलखुसूस गैर मुस्लिम माहिरीन समाजियात वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक बड़ी तादाद में माहिरीन समाजियात ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि दीन रहमत जो है ये हकीकत में घराने का दीन है। यानी ये सबसे ज़्यादा इंसान और इंसान के साथ वाबस्ता जो रिश्ते हैं उनकी हुर्मत, उनके हुकूक़ और उनके फ़राइज़ के एतबार से जो है वो रहनुमाई अता करता है। हम ये देखते हैं कि हुकूक़ के एतबार से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की भी जितने नज़रिए हयात थे, खा वो इल्हामी थे या गैर इल्हामी थे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बराह रास्त हिदायत से जुड़े हुए थे या इंसानों की अपनी दानिश और फ़हम का नतीजा था, तजर्बे का नतीजा था, सारे निज़ाम हाय ज़िंदगी के अंदर हुकूक़ की बात मौजूद थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जो ज़माने के लोग हैं उनके यहाँ भी मुख्तलिफ़ निज़ाम जो पाए जाते हैं उनमें हुकूक़ की बात ज़्यादा की जाती है। दीन रहमत की खूबसूरती ये है कि ये हुकूक़ की बात बाद में करता है, पहले फ़राइज़ की बात करता है। और हम अगर ये बात समझ लें तो शायद ये सारी कहकशां जो है ये जो एक उलझाव का शिकार है इसे बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है कि बुनियादी तौर पर किसी भी रिश्ते की कैपेसिटी में जो मेरे हुकूक़ हैं वो किसी न किसी अंदाज में किसी और के फ़राइज़ हैं और जो किसी और के हुकूक़ हैं वो बुनियादी तौर पर मेरे फ़राइज़ हैं। जब मैं फ़राइज़ की अंजामदही के हवाले से फ़िक्रमंद होना शुरू हो जाता हूँ और अपने हुकूक़ से बिल्कुल बेनियाज होकर पूरी दयानतदारी से अपने फ़र्ज़ पूरे करना शुरू कर देता हूँ और मैं से मुराद सारा मुआशरा इस खैर में शरीक हो जाता है, तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली सब के फ़राइज़ के नाम पर सब के हुकूक़ जो हैं वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली मुआशरे के अंदर से गिला और रंजिश जो है वो दूर होना शुरू हो जाती है, और ये जो दूरियां पैदा करने के बहुत सारे असबाब पैदा होते हैं इनका आज ख़ुद ख़ात्मा होना शुरू हो जाता है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जैसा कि अभी आपने उनका इरशाद गिरामी जो है वो हम सब को पहुँचाया और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि रसूल रहमत ने तो अपने सामीन में ये ऐलान फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर है, और फिर न सिर्फ ये कि तरगीब दिलाई कि अहलो अयाल के साथ बेहतर होना, यानी इसमें जो फजीलत है वो लोगों के लिए उसमें तरगीब मौजूद है कि लोग अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर हों। अब अहलो अयाल के साथ बेहतर होने का जैसे ही तसव्वुर किया जाता है तो वो छोटी छोटी बहुत सारी रंजिशें, वो गिले, वो शिकवे, वो तवक्कुआत का ना पूरा होना, वो जो एक गैर मौजूदगी में हमारे बारे में किसी का कोई कॉमेंट पास कर देना, वो हमें अपने अहलो अयाल के साथ उसने सलूक से एक दर्जे पर रोक लेता है।
ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے, ہم اس طرف بڑھنے سے رک جاتے. لیکن میرے کریم رسول نے اپنے اسی ہدایت نامے میں ساتھ ہی اپنی مثال بھی پیش کی اور کہا کہ یہ اتنا فضیلت والا کام ہے اور اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل, اپنے رشتوں کی فکر مندی کرنا, ان کے حقوق کا, ان کی نسبت سے جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضور اللہ کی اس پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ صرف سرکار کا فرمان ذیشان ہی نہیں ہے, حضور کی پوری زندگی اس کے اوپر گواہ ہمیں نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے, سن بلوغت پہنچنے سے پہلے جو ہے آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں. ایک بڑا وقت آپ کا اپنے چچاؤں کے ساتھ گزرا. آپ یہ دیکھیں کہ اعلان نبوت سے پہلے تک سارے چچا جو ہیں ان کے پورے گھرانے کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی. آپ کے سارے چچا جو تھے وہ آپ کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کا بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک اس انداز کا تھا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور کا محسن اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو انسانی تاریخ کا اگر میں اسے سب سے بے مثال جوڑا قرار دوں تو شاید غلط نہ ہوگا. اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے میرے کریم رسول نے اپنی ازواج کا اور بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے, جو آپ کا طرز زندگی ہے, ان کے ساتھ جو آپ کا رہن سہن ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہے, وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ دنیا کے سارے وہ لوگ جو اس رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں یا اس رشتے میں منسلک ہیں ان سب کے لیے ایک مینارہ نور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کتنا خوبصورتی کے ساتھ نبھایا. اس اعلیٰ عرفہ درجے پر حضور وہ اس رشتے کو جو ہے وہ اپنی محبت سے, اپنی شفقت سے, محبت تک تو شاید اس سے پہلے بھی مثالیں موجود تھیں, ملتی تھیں, لیکن اس رشتے کو یہ عزت عطا کرنے کی جو مثال میرے رسول کی اسوے میں ملتی ہے نہ وہ اس سے پہلے تاریخ پیش کر سکتی ہے نہ اس کے بعد پیش کر سکتی ہے. اور حضور نے یہ راز بتایا کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کا, اسے دوام دینے کا ازل اول تا آخر جو ایک نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں محبت کے ساتھ ساتھ احترام اور برداشت جو ہے اور عزت جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے تو خود بخود یہ رشتہ جو ہے وہ تقویت پاتا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ خاندان کو, فیملی یونٹ کو اور رشتہ داروں کو ہم ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے؟ مطلب کس فیملی کی باؤنڈری میں کون لوگ آتے ہیں, رشتہ داروں کی باؤنڈری میں کون لوگ آتے ہیں؟ دین اسلام کے اندر یہ جو حقوق کی تقسیم ہے وہ بڑی فطری ہے. یعنی جو بندہ رشتے میں جتنا آپ کے قریب ہے اتنے زیادہ اس کے حقوق ہیں. یعنی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے. اب ایک انسان کی دنیا میں آنے کے بعد جب وہ تصور کرتا ہے اس پہ یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کی قربت کس کے ساتھ ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ ہے, ماں کے ساتھ ہے, اور پھر کس کے ساتھ ہے؟ باپ کے ساتھ ہے. اسی لیے دین نے سب سے زیادہ جو حقوق و فرائض کے ذیل میں جس رشتے پر سب سے زیادہ فوکس کیا وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک. آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا وہیں پہ ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا. ان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں, کہا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ جتنی انہوں نے نیکی کر رکھی ہے اس کا بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا, لیکن آپ نے اس نے سلوک ایسا کرنا ہے کہ وہ احسان کے درجے پہ چلا جائے. وقتی طور پہ اگر ان کی طرف سے آپ کے مزاج سے ہٹ کے کوئی بات آپ تک پہنچے جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزر رہی ہو تو آپ نے فوراً اللہ رب العزت کا وہ فرمان اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم نہیں دے رہا, احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے. اس نے سلوک کا مطلب ہی, اور پھر دعا کیا ہمیں سکھائی ہے؟ ہمیں دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمارے والدین پر ویسے رحمت فرما جیسے بچپن میں یہ ہم پر رحم کیا کرتے تھے. تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت کے اندر موجود ہیں اور کوئی شخص دوپہر کے وقت آ کے حضور کو اطلاع کرتا ہے کہ بنو سعد قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مکہ آئے ہیں اور وہ حرم کے گرد میں جو کھجوروں کی درخت ہے ان کے ساتھ اپنی سواریاں باندھ رہے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول رحمت کو کبھی اس انداز میں گھر سے نکلتے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاؤں مبارک کے اندر نالین بھی موجود نہیں ہیں اور حضور کے سر اقدس کے اوپر کوئی کپڑا رومال یا امامہ جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. حضور اس بے چینی میں باہر نکلتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں اور عالم یہ ہے کہ وہ خاتون آگے آگے چل رہی ہیں اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی جو ان کی کپڑوں کی
पंडोकली है उसको अपने हाथ में उठा रखा है उन्होंने, और वो उसको घर के अंदर दाखिल होते हैं। 3 दिन तक उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता है, और जाते वक्त उनको तहाइफ के साथ बकरियां और ऊँट जो है वो देकर रुखसत किया जाता है। और ख़ुद हुजूर हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अली करमुल्लाहुल करीम को अपने साथ लेते हैं और मक्के की सरहद पर उनको खुदा हाफिज़ कहते हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल, ये ऐसी खुशनसीब औरत कौन है जिसकी एज़ाज़ और इकराम, जिसके नसीब इस तरह अल्लाह ने बुलंद किए, जिसका बख्त ऐसे बुलंद किया कि आप उनकी मेहमान नवाजी के लिए इस दर्जे पे एहतमाम कर रहे हैं, उनका एहतराम इस दर्जे पे आप जो है फरमा रहे हैं। तो हुजूर कहते हैं कि ए खतीजा, ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे मेरी माँ के बाद दूध पिलाया, यानी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से। अब मेरे सारे सुनने और जानने वालों के लिए इसमें एक दावत फ़िक्र है, वो रसूल जो जिनके नाम पर हम अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुर्बान करने का ऐलान करते हैं, और बेहमदी ताला पुख्ता यकीन रखते हैं कि उनकी नालैन के ऊपर सारी कायनात की इज़्ज़तें और वक़ार है वो सारा कुर्बान किया जा सकता है। उस रसूल का उसवा हमें ये बता रहा है, वो रसूल अपनी रज़ाई माँ के लिए इस दर्जे की एहतराम और इकराम का इंतज़ाम फरमाता है। हमें तसव्वुर करना चाहिए, और हमारे लिए दावत फ़िक्र है कि हुजूर तो अपनी रज़ाई माँ के साथ ऐसी मोहब्बत और एहतराम का सलूक रखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपनी हकीकी माँओं के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। क्या हम मॉडर्निज़म के नाम पर, जदीदियत के नाम पर, जनरेशन गैप के नाम पर कहीं उनकी किसी आला दर्जे की हक तलफ़ी और दिल आज़ारी का बायस तो नहीं बनते हैं? आप तसव्वुर कीजिए ना, वो वालिदैन जिन्होंने हमें एक एक लफ्ज़ उंगली पकड़कर तकरार के साथ न जाने कितनी मरतबा हमारी इस्लाह करते हुए हमें सिखाया होता है, वो जब हमसे एक से दूसरी मरतबा कोई बात पूछते हैं तो हमारी तबीयतों पर किस तरह गिरां गुजरता है, और हम किस तरह अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए कितनी बेचैनी के साथ और बदतहज़ीबी के साथ जो है उसको उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या आप उनकी दिल की कैफियत का उस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर अमल जो है वो इस ख़ानदानी निज़ाम में मौजूद मुख्तलिफ़ रिश्तों की इज़्ज़त बढ़ाते हुए नज़र आता है, इनको गहरा करते हुए, इनके साथ उसने सलूक करते हुए नज़र आता है। और अगर हम मौजूदा हालात की और इस दौर की बात करें तो हमने हर चीज़ को ना अपग्रेड होते हुए देखा है। तरक्की का दौर है, जिद्दत का दौर है। जहाँ इस दौर में हम आगे जा रहे हैं, वहीं जब रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की बात आती है या फिर अपनी फ़राइज़ की अदायगी की बात आती है, तो इस दौर में हम कहीं ना कहीं कुछ पीछे रह गए हैं। आपको इसकी क्या वजह लगती है? देखें, एक बात हमें समझना चाहिए कि इंसान जितना ज़ाहिरी तौर पर तरक्की करता जा रहा है, असबाब और सहूलतें जो हैं उनको अपने इर्द गिर्द उससे अपनी दुनिया को मुज़य्यन करता जा रहा है, हम देखते हैं कि उतना ही इंसान का अंदर जो है वो बेसकूनी और इज़्तिराब का शिकार होता जा रहा है। ऐसा ही है। आप देखिए, वो मुआशरे जिनमें हमसे निस्बतन ज़्यादा आसाइशें, सहूलियात और तर्ज़ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, खुशहाल है, वहाँ पर भी जो अंदर की बेचैनी और इज़्तिराब है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। उसका सबब क्या है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाहर की रोशनी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है और अंदर रोशनी का एहतमाम ना हो तो अंधेरा जो है वो उतना ज़्यादा गहरा महसूस होना शुरू हो जाता है। दुनिया भर के सारे माहिरीन समाजियात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं दीन इस्लाम की निस्बत से। वो कहते हैं कि दीन इस्लाम की जो इतने सिर्फ 1500 साल की मुख्तसर सी तारीख़ में इतने सारे आसाब और आलाम के बावजूद, इतने सारी आफतों के आने के बावजूद, अगर ये दीन हर आन इसके साथ जुड़ने वाले लोगों में इजाफ़ा हो रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब इसकी हिफाजत, इसके दिफा और इसकी बका का ज़ामिन जो है वो इसका मजबूत घराने का निज़ाम है। फैमिली यूनिट जो है और फैमिली सिस्टम जो है, आज भी मगरिब अपनी सारी जदीदियत के बावजूद एक बात का बहुत खुले दिलों एतराफ़ करता हुआ नज़र आता है कि मशरिक़ के अंदर और बिलखुसूस दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता कम्यूनिटीज़ जो हैं उनके यहाँ जो है वो घराने की कुव्वत जो है वो मौजूद है, और वो फैमिली यूनिट जो है वो गोया मुआशरे को संभाले हुए और मुआशरे की अच्छी इक़दार को कायम किए हुए। हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे ज़माने का मसला है, ये सिर्फ हमारे ज़माने का मसला नहीं है। हर ज़माने के अंदर जब जब घराना कमज़ोर होना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली मुआशरा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी तरबियत गाह जो है वो इंसान की उसका घराना हुआ करता है। यानी वो सारी बातें जो इंसानी मिजाज के अंदर पुख्ता होना ज़रूरी होती हैं और फिर आगे चल के एक मुआशरे को साले मुआशरा, मुफीद मुआशरा और खैर पर मबनी मुआशरा बना सकता है, वो सारी खुसूसियात, वो सारी अच्छी आदत, वो सारी अच्छी तालीमात हमें हमारे घराने से मिलती हैं। और घराना जो है वो चार दीवारी के अंदर मौजूद कमरों का नाम नहीं हुआ करता, उनमें मौजूद सामान जो है वो उसका नाम
جو ہے وہ گھرانہ نہیں ہوتا، اس میں موجود، اس میں آباد وہ جو افراد خانہ ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہوتے ہیں وہ اصل میں گھرانے کو تربیت دیتے ہیں اور گھرانے کو ایک تعریف عطا کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی حضور کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حضور کا حسن سلوک جو ہے وہ ایک عظیم الشان شکل اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے خونی رشتوں اور اختیاری رشتوں کے ساتھ محبت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ان رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے موجود ہوتے ہیں ان کا بھی اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال دوبارہ دینا پڑتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مکے کے اندر حضور سے ظاہری طور پر تو ان کی رفاقت منقطع ہو گئی، وہ اللہ رب العزت کے پاس چلی گئی، لیکن مدینے کا منظر ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول رحمت کے ہاں کوئی اچھا گوشت آیا کرتا تو اس میں سے جو بہترین گوشت کا حصہ ہوتا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھیں ان کے گھروں کو بھیجا جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول اپنی ازواج مطہرات کی جو اختیاری رشتے، دوستیاں تھیں، تعلق تھے، ان کا اتنا اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خود اپنے رشتوں کے جو براہ راست رشتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کس درجے کا کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی کسی گناہ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی کسی معاملے میں کوئی کمزوری ایسے مجھ سے سرزد ہو گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ جا کے حسن سلوک کرو۔ اب بندہ گناہ گار ہے اللہ کا، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ کس کے پاس جاؤ؟ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ جو ہیں وہ دنیا سے جا چکی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کیا تمہاری کوئی خالہ موجود ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں والدہ تو موجود نہیں ہے لیکن خالہ زندہ ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ تم وہاں جاؤ اور اپنی خالہ کے ساتھ اس حسن نیت کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ گویا تم اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو۔ جب تم اپنی خالہ کے ساتھ اپنی ماں کی نیت کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ والی ساری رحمتیں عطا کرے گا جو ماں کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے اندر ان رشتوں کی کتنی اہمیت ہے اور ان کا کتنا اہتمام پایا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ دین رحمت جو دنیا سے جانے کے بعد جو لواحقین ہیں، وہ رساں ہیں، ان کی ذمہ داری میں یہ بات شامل کرتا ہے کہ جانے والے کے تم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ تم ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے فرمایا کہ جو 5 حقوق ہیں دنیا سے جانے والے کے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جو اس کے دوست احباب تھے، جن کے ساتھ دنیا میں اس کا معاملہ خیر و خوبی پر مبنی تھا، جن کے ساتھ وہ اپنی دل کی بات کر لیا کرتا تھا، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ راحت محسوس کرتا تھا، جن سے اپنے وہ دل کی جو تکلیف ہے یا خوشی ہے اس میں ان کو شریک کرنا اپنے لیے جو ہے وہ راحت کا ذریعہ سمجھتا تھا، خوشی اور غمی جن کے ساتھ تعلق تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جانے والے کے اپنے ورثاء اور لواحقین پر جو 5 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے اور ان کے دوست احباب کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اب تصور کیجئے نا کہ وہ دین جو انسانوں کے جو رشتہ دار جو اختیاری رشتے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے حقوق کے معاملے میں اتنی احتیاط پر مبنی ہدایات دیتا ہے، وہ براہ راست خونی رشتوں کے حوالے سے کیوں نہیں جو ہے وہ حسن سلوک کا اہتمام کرے گا۔ بالکل۔ اب جہاں یہاں آپ نے خونی رشتوں کی بات کی، اسی سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں موجودہ دور میں ایک چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے رشتے ہیں جن کا تقدس بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے دقیانوسی روایات اور باتوں کے اندر اس تقدس کو کہیں اندر دفن کر دیا، جیسے ساس بہو کا رشتہ، پھپھو کے رشتے۔ ان چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اتنی میمز بن رہی ہوتی ہیں، تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا ہے ان رشتوں کا۔ تو ہم اس چیز سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ ہمارا یہ جو رشتوں کا نظام ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ 2 افراد سے گھرانے کی جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے، لیکن اس گھرانے کے اسکول کا، اس ڈسپلن کا جو بقا ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، بڑی دیانتداری کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بچے چیزوں کو سمجھنے کی عمر میں آتے ہیں اور نسبتاً بلوغت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اسی زمانے میں وہ اپنے رشتوں کو بھی پہچاننا شروع کرتے ہیں، ان رشتوں کے تقاضے، ان کے ساتھ وابستہ جو حقائق ہیں ان کو جاننا شروع کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں والدین کی اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلیکٹیولی
بچوں کو یہ تخصیص کیے بغیر کہ یہ ننھیال کے رشتے ہیں یا ددیال کے رشتے ہیں، جی سارے وہ رشتے جو محبت کا ذریعہ ہیں، جو راحت کا ذریعہ ہیں، جن پر اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد جواب دہی ہونی ہے، میرے وہ سارے رشتے جو ننھیال کی طرف سے ہیں یا ددیال کی طرف سے ہیں، یعنی میرے ماموں چچا ہیں، ماموں ہیں یا چچا ہیں، خالہ ہیں یا پھپھو ہیں، یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال کیا جانا ہے۔ تو مجھے جب میری تربیت ہو تو گھرانے کی طرف سے، والدین کی طرف سے بالاہتمام یہ ان کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ جہاں اپنی اولادوں کو بہترین خوراک کا ان کے لیے انتظام کریں، بہترین لباس کا انتظام کریں، بہترین اسکولنگ کا انتظام کریں، وہاں اتنا ہی ضروری ہے کہ انہیں ان رشتوں کی جو اہمیت ہے اس سے بھی آگاہ کریں۔ اور والدین کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ رشتوں کو یہ جو اپنی اپنی اونرشپ میں ننھیال اور ددیال کی کیٹیگری میں الگ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے رشتے خوبصورتی کا باعث ہیں اور سارے رشتے راحت کا باعث ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کے ہم پر ایک جیسے حقوق ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ جب وہ بلوغت کی اس عمر میں آئیں، جب وہ حق ادا کرنے والے منصب پر پہنچیں، تو اس وقت وہ اس تقسیم کا شکار نہ ہوں۔ اور ہم نے دیکھا کہ نہ نظر آنے والی کچھ ایسی قوتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں، جنہوں نے معاشرے کے اندر بالعموم اور میڈیا کے ذریعے بالخصوص کچھ رشتوں کے تقدس کو بڑی بری طرح پامال کی ہے۔ ہم ان کے بارے میں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک تمسخر اڑانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ہمیں ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ آج بچہ جو ہے وہ تو پھپھو کے نام پر بننے والے لطیفے پہ خوش ہو رہا ہے، اپنے کسی چچا کے نام پر بننے والے لطیفے پہ خوش ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو آج اس لطیفے کی بنیاد پر اس کے دل کے اندر پھپھو کے بارے میں ایک دوری پیدا ہو رہی ہے، کل یہ دوری اس رشتے سے ایک درجہ آگے جا کے ہمارے اور ہماری اولاد کے درمیان میں دوری کا ذریعہ بن جائے گی۔ لاشعوری طور پر یہ سائیکل جو ہے نا، یہ سائیکل پھر آگے آپ کی جنریشنز کے اندر ٹریول کرنا شروع کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز یہاں پہ آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے۔ رشتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ رشتوں کا پول اتنا وسیع ہے، ایک ٹائم پر ایک انسان بہت سارے رشتے پلے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے مرد کی بات کریں، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ایک وقت میں وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ کسی کا بھائی بھی ہے، وہ کسی کا شوہر بھی ہے، اور سیم چیز ہم خاتون پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ کسی کی ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، اور ان تمام چیزوں پہ بیوی بھی ہے وہ کسی کی۔ تو ان تمام رشتوں کو کس طرح سے ہارمونی میں لے کر چلنا چاہیے کہ دوسرے رشتے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور حقوق بھی ادا ہو جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک یکسطری اصول عطا فرمایا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ ایک لائن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی ایک شخص نے کردار نبھانے ہوتے ہیں، ان سب کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے یہ ایک اصول کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، ساری بھلائیوں کا منبع و مرکز میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ میانہ روی عدل کی ایک ایسی خوبصورت خصلت ہے جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو گلے شکوے از خود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر رشتے کے حوالے سے حقوق اور فرائض دونوں میں ایک ایسا خوبصورت توازن عطا فرما دیا، اس کی نشاندہی فرما دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب اس کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ تو گلے شکوے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے اللہ نے مرد کو ظاہری طور پر اس بات پر بڑا مان ہوتا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، یہ سربراہی عزت کا ذریعہ تو یقیناً ہے ہی ہے، لیکن یہ عزت سے ایک درجہ آگے جا کر ذمہ داری کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ فرائض بھی بہت سارے وابستہ ہیں، اس کے فرائض بھی بہت سارے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے سربراہ بنایا گیا۔ عورت کو بھی اللہ نے عزت عطا کی مختلف رشتوں کی حیثیت میں، مرد کو بھی عطا کی، لیکن مرد کو سربراہی پتہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ مرد اس گھرانے کے نظام میں زیادہ بہتر انداز میں ان حقوق کے حوالے سے توازن قائم کر سکتا ہے، اس کی یہ صلاحیت زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو گھرانے کے سربراہ کے طور پر اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کے توازن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے۔ والدین کے جو حقوق ہیں یقیناً ان کی اہمیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے، انہیں بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن یہ کسی ایک کی حق کی ادائیگی آپ کو کسی اور کی دل آزاری کا ذریعہ نہیں بنانی چاہیے، اور کسی دوسرے کی حقوق کی ادائیگی پہلے کی دل آزاری کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم سے جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں ان پر بھی بہت سارا یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے سربراہ کو اور اس رشتے میں جڑے ہوئے شخص کو گنجائش دیں کہ وہ اپنے سارے حقوق اور فرائض کو
طریقے احسن جو ہے اور عدل کے ساتھ ان کو پورا کر سکیں. اگر ہم تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ جو ہے نا حقوق کا جو حصہ ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس کی معافی دینا شروع کر دیں, اس سے رخصت دینا شروع کر دیں, تو خود بخود معاشرہ جو ہے وہ بھی خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا اور گھرانے جو ہیں وہ بھی پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ برداشت جو ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اسی پازیٹیو میسج کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا بھی اختتام کریں گے. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا. ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان ذوفیشہ نقوی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.